अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 8 है सूरतुल आराफ, रुकू नंबर 14 और आयत नंबर 58 58 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अलबत्ता तहकीक अरसलना भेजा हमने नूह अलैहिस्सलाम को इला कौम ही तरफ उनकी कौम की। अल्लाह फरमाते हैं हमने नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ नूह अलैहिस्सलाम को पैगाम पहुँचाने वाला यानी पैगंबर बनाकर भेजा। फ़काला पस कहा उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम ने, या कौमी ए कौम मेरी, उबुदुल्लाह इबादत करो अल्लाह ताला की, मालकुम नहीं है वास्ते तुम्हारे, मिन इलाहिन कोई माबूद, गैरो सिवाय उसके। अल्लाह ताला जो कायनात का खालिक व मालिक है, उसके अलावा चूँकि कोई और माबूद नहीं है, लिहाजा इबादत सिर्फ़ उस अल्लाह की करो। उसके अलावा किसी बुत की, किसी बुज़ुर्ग की, किसी कब्र मज़ार की, किसी की इबादत ना करो। इन्नी बेशक मैं अखाफ़ हो, मैं डरता हूँ, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, अज़ाब से, यौम अज़ीम दिन बड़े के। मैं तुमसे जो है क़यामत के दिन के अज़ाब से बड़ा ख़ाइफ़ हूँ, तुम पर बड़ा डरता हूँ कि कहीं तुम जो है शिरक की वजह से अल्लाह के अलावा जो बुतों की पूजा करते हो। 5 बुत थे नूह अलैहिस्सलाम के, वो सूरह नूह के अंदर उनके नाम हैं। तो मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं ये बुतों की पूजा करने की वजह से तुम्हें क़यामत के दिन जो है बड़ा अज़ाब ना पहुँचे। काल मला, वो कहा ख़ास सरदारों ने, मिन कौम ही उनकी कौम में से, इन्ना बेशक हम, लनरा अलबत्ता हम देख रहे हैं, का तुझको ए नूह अलैहिस्सलाम, फ़ी ज़लालिन बीच गुमराही, मुबीन खुली के। सरदार चूँकि जाहिल होते हैं, कौम के सबसे बड़े जाहिल सरदार होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह बहुत बड़ी जहालत उनके अंदर होती है, और सबसे बड़ी रुकावट जो है कौमों के सामने वही होते हैं, और वही पैगंबरों की मुखालफत करते हैं, वही पैगंबरों के पैगाम की मुखालफत करते हैं। इसलिए हर पैगंबर जो है उसको सामना पड़ा है अपनी बस्ती में सबसे पहले सरदारों का, जो मालदार थे, दुनियादार थे, और ये उनके लीडर थे। कहा नूह अलैहिस्सलाम ने, या कौम है मेरी कौम, लैसा नहीं है बी साथ मेरे, ज़लालत कोई गुमराही। जब नूह अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह का पैगाम पहुंचाया तो उन्होंने कहा कि सरदारों ने कि हम तुझे खुली गुमराही में देख रहे हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए मेरी कौम, लैसा नहीं है बी साथ मेरे, ज़लालत कोई भी गुमराही, वलाकिन्नी और लेकिन मैं, रसूल पैगंबर हूँ, पैगाम पहुँचाने वाला हूँ, मिर रब्बिल आलमीन तमाम जहानों के रब की तरफ से। उबल्दे को मैं तबलीग करता हूँ, तुमको, उबल्दे को मैं पहुँचाता हूँ, मैं तबलीग करता हूँ, तुमको मैं पहुँचाता हूँ तुमको, रिसालात पैगामात, रिसाला से जमा रिसालात, रसूल से लफ्ज़ ये निकले हैं रसूल। ये उबल्दे को मैं पहुँचाता हूँ तुमको, रिसालात पैगामात, रब्बी अपने रब के, वो अनसा हो और मैं खैर खाही करता हूँ, भलाई चाहता हूँ। खैर के मानी भलाई, खाही के मानी होता है चाहना, तो मैं भलाई चाहता हूँ। खैर खाही जो है फ़ारसी का लफ्ज़ है, खैर खाही। तो खैर के माने भलाई, अच्छाई, और खाही जो है इससे लफ्ज़ निकला है ख्वाहिश, खाही से खैर खाही, तो खाही से निकला लफ्ज़ ख्वाहिश, ख्वाहिशात, चाहते हैं। तो वह अनसा हो और मैं खैर खाई करता हूँ, यानी मैं भलाई चाहता हूँ, लकुम वास्ते तुम्हारे, मैं चाहता हूँ कि तुमने मैं भलाई पहुँचाऊँ अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह का दीन है, खैर है, भलाई का दीन है, अच्छाई का दीन है। वो आलमो और मैं जानता हूँ, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, माँ जो कुछ, ला नहीं तालमून तुम जानते, जिन बातों का मुझे पता है अपने रब की तरफ से, तुम्हें उनका नहीं पता है। आवा क्या, आवा
کیا عجیب تم حیران ہوتے ہو تم، عجیب لگتا ہے تم کو، یعنی حیران ہوتے ہو تم، ان جاءکم یہ کہ آ گیا تمہارے پاس ذکر نصیحت میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل اوپر ایک مرد کے، منکم جو تمہیں میں سے ہے، کہ اس وقت اس بات پر تم حیران ہوتے ہو کہ ہماری قوم میں سے ہی ایک شخص جو ہے نوح علیہ السلام، اس پر اور اس کے رب کی طرف سے جو ہے ذکر آ گیا ہے، نصیحت آ گئی ہے، اس بات پر تم حیران ہوتے ہو۔ یہ کون سی حیران کی بات ہے؟ ظاہر ہے کہ مردوں کو، انسانوں کو انسان ہی گائیڈ کر سکتا ہے، انسانوں کی تربیت، تعلیم و تربیت انسان ہی کر سکتے ہیں، یہ کوئی حیرانگی عجیب بات نہیں ہے، اس لیے تم اس پر حیران نہ ہو جاؤ۔ لِیُنذِرَ تاکہ وہ پیغمبر ڈرائے تم کو، تو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور اللہ کے عذاب والے کاموں سے ڈرائے کہ یہ کام نہ کرو، یہ تمہیں اللہ کے عذاب جہنم میں لے جائیں گے۔ وَلِتَتَّقُوا اور تاکہ تم بچ سکو، برائیوں سے بچ سکو، جہنم سے بچ سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم ترحمون تم پہ رحم کیا جائے، تم اللہ سے ڈرو گے، برائیاں چھوڑو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کریں گے۔ اگر تم اس کے باغی رہے، نافرمان رہے، برائیاں نہ چھوڑیں تو وہ تم پہ رحم نہیں کرے گا۔ کاش ہماری قوم کو قرآن پڑھانے والا ہوتا تو ان کو سمجھاتا کہ جو تم نے جو ہے معاشرے کے اندر بے شمار فتنے مسلط کیے ہوئے ہیں کافروں کے، شیطانی جمہوریت کے ذریعے، تم ان کو چھوڑ دو، ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ جو ہے غضبناک ہوگا، رحم نہیں کرے گا۔ تم یہ بدماشیاں چھوڑ کر جو ہے اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز پر، طریقے پر اللہ کا آسمانی دین نافذ کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر بھی اسی طرح رحم فرمائے گا، خوش ہوگا، جس سے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ خوش ہوئے۔ فرمایا فَكَذَّبُوا پس انہوں نے جھٹلا دیا ہو اس پیغمبر نوح علیہ السلام کو، فَأَنجَيْنَا اللہ فرماتے ہیں پس نجات دی ہم نے ہو اس نوح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کو مَعَهُ جو ساتھ ان کے تھے، یعنی ایمان والے، فِي الْفُلْكِ کے بیچ خاص کشتی کے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کشتی بنائی تھی نوح علیہ السلام نے، اس خاص کشتی میں جو ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو نجات دی، نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں جو ان کے ساتھی تھے۔ وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے، ڈبو دیا ہم نے، الذین ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا ساتھ ہماری نصیحتوں کے، حکموں کے، فیصلوں کے، جنہوں نے ہماری باتوں کو جھوٹ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ اے نوح تو جھوٹ کہتا ہے، تو کوئی پیغمبر نہیں ہے، تو ہمارے جیسا انسان ہے، تو کس طرح ہمارے اندر پیغمبر بن کر آ گیا۔ تو انہوں نے ان کو جب جھٹلایا تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پانی کے عذاب میں غرق کر دیا، اس طرح کہ زمین سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بے شمار چشمے پھوٹے، آسمان سے بہت تیز بارش برسی، آسمان اور زمین کے دونوں پانی جو ہے وہ مل گئے، اور پانی اس قدر ہو گیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس پانی میں ڈوب گئیں، اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور باقی ساری قوم کو جو ہے پانی میں ڈبو دیا۔ انہم بے شک وہ لوگ، کانوں تھے وہ، قوم عمین اندھوں کے، جاہلوں کے، امین کے معنی اندھے، تو اندھے سے مراد کیا ہے؟ جاہل، جن کو کوئی اچھائی جو ہے وہ نظر نہیں آتی، جن کو ہر برائی جو ہے وہ اچھائی نظر آتی ہے، اور جن کو برائی نہیں نظر آتی، اچھائی نہیں نظر آتی، امین وہ ہے اندھے۔ ہم دیہات میں، گاؤں میں چلے جائیں نا، تو کسی بابا جی سے کہیں نا، بابا جی فلاں جڑا نا فلاں بات جو ہے وہ اسلام کے مطابق کیسی ہے، تو وہ کہے گا پترا میں اسی تے انے لوگ ہاں، سانوں کی پتہ قرآن پاک کی کہندا ہے، یہ قرآن پاک چ کی بات ہے، تو کسی مولوی نو پوچھو تسی جا کے، اسی تے انے لوگ ہاں، تو یہ وہ جواب دے گا۔ تو امین کے معنی اندھے کے معنی جاہل، ہم نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں ہے،
تو اللہ فرماتے ہیں انہم بے شک وہ نوح علیہ السلام کی قوم کانو تھے قوماً قوم امین اندھوں کی جاہلوں کی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ یہاں جو ہے پہلے جو ہے اس پارے کے شروع کی آیت جو ہے لقد ارسلنا، یہاں جو ہے شروع پہ لگ جائے گا لقد ارسلنا الی عاد، البتہ تاکہ بھیجا ہم نے طرف قوم عاد کی، و الی سے پہلے لگ جائے گا لقد ارسلنا، لقد ارسلنا البتہ تاکہ بھیجا ہم نے الی عاد۔ اللہ نے عبارت کو مختصر کیا ہے، جملہ مکمل جو ہے وہ اس طرح بنے گا کہ لقد ارسلنا الی عاد، البتہ تاکہ بھیجا ہم نے طرف قوم عاد کی اخا بھائی ہم ان کے ہود علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد واقعہ ہود علیہ السلام کا کہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد جو تھی اس کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، ہم نے ان کو پیغمبر بنایا تاکہ وہ ہم سے پیغام لے کر وحی کے ذریعے تو اپنی قوم کی جو ہے وہ اصلاح فرمائیں۔ قالا کہا ہود علیہ السلام نے یا قومی ہے میری قوم اعبد اللہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم نہیں ہے واسطہ تمہارے من الہ کوئی معبود غیرہ سوائے اس کے۔ یہ پچھلے نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی جملہ آیا تھا، اب تمام پیغمبروں کے واقعات میں کتنے جملے جو ہیں وہ مشترکہ ہوں گے، ایک ہی ہوں گے جملے۔ بڑا آسان جو ہے یہ رکوع جو ہے بڑے آسان ہے، ہر رکوع کے اندر جو ہے پچھلی باتیں جو ہے وہ آگے لائی گئی ہیں۔ قالا کہا ہود علیہ السلام نے یا قومی ہے میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم نہیں واسطہ تمہارے من الہ کوئی معبود غیرہ سوائے اس کے، افلا تتقون کیا پس نہیں تم تقوی اختیار کرتے، کیا نہیں تم ڈرتے، تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو اس نافرمانی کے برے انجام سے، تباہی سے، بربادی سے۔ قال الملأ کہا خاص سرداروں نے، الذین ان لوگوں نے کافروا جنہوں نے انکار کیا، من قوم ہی ان کی قوم میں سے، ہود علیہ السلام کی قوم کے جو بڑے سردار تھے جنہوں نے ان کی دعوت پر انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، نہ تجھ کو پیغمبر مانیں گے نہ تیرے پیغام کو ہم مانیں گے۔ انہوں نے سرداروں نے کہا انا بے شک ہم لنرا البتہ ہم دیکھ رہے ہیں کا تجھ کو اے ہود علیہ السلام فی صفاحت بیچ بیوقوفی کے، حماقت کے۔ قوم کے سرداروں نے کہا اے ہود ہم تجھے بیوقوفی میں، حماقت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں کہ تو بیوقوف ہو چکا ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَظُنُّ البتہ ہم گمان کرتے ہیں، ظن کے معنی گمان، خیال، ہم خیال کرتے ہیں کا تجھ کو من الکاذبین حقیقی جھوٹوں میں سے، جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے ہود ہم تجھے حماقت اور بیوقوف میں دیکھ رہے ہیں اور ہم خیال کرتے ہیں تیرے لیے کہ تو جو ہے حقیقی جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، تو کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ قالا کہا ہود علیہ السلام نے یا قومی ہے میری قوم لیسا نہیں ہے بھی ساتھ میرے صفاحت کوئی حماقت، کوئی بیوقوفی، اے میری قوم میرے پاس بیوقوفی نہیں ہے، نہ میں بیوقوف ہوں، ولیکنی اور لیکن میں رسول پیغمبر ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں، من رب العالمین تمام جہان والوں کے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ ابلغ میں تبلیغ کرتا ہوں، میں پہنچاتا ہوں کم تمہارے پاس رسالات پیغامات ربی اپنے رب کے، وَأَنَا اور میں لکم واسطہ تمہارے ناصح خیر خواہی کرنے والا ہوں، بھلائی کرنے والا ہوں، امین امانت دار ہوں۔ میں تمہیں تمہاری خیر خواہی کے لیے، تمہاری اچھائی اور بھلائی کے لیے، تمہیں جو ہے اللہ کا حقیقی سچا بندہ بنانے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور امین میں امانت دار ہوں، جو میں جو کچھ اللہ نے مجھے تم تک اپنی امانت پہنچانے کا حکم دیا ہے میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا، میں پوری طرح مکمل پیغام جو ہے اللہ تعالیٰ کا تمہاری طرف پہنچانے آیا ہوں۔ اس پیغام میں اپنی مرضی نہیں کروں گا کہ میں اس میں کوئی کمی یا زیادتی کروں، ایسا نہیں ہے۔
میں امانت دار ہوں، جو پیغام اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف امانت دی ہے مجھ کو کہ میرے بندوں تک پہنچا دو، میں اس پیغام میں امانت دار ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ دیکھ لیں پیغمبر جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم تو پورا قرآن جو ہے اس کو ہم جو ہے بس انکار کر دیا، اور اس کے مقابلے میں ہم نے اپنی اپنی فقہیں اپنی اپنی کتابیں لکھنی ہیں، اور لوگوں کے ایمان اور لوگوں کے عمل برباد کر رہے ہیں قرآن سے دور لے جا کر۔ اب عجب تم، کیا حیران ہوتے ہو تم، ان یہ کہ جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس ذکر نصیحت میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل اوپر ایک مرد کے، انسان کے، منکم تم میں سے، لینذرا تاکہ وہ پیغمبر جو ہے ینذرا ڈرائے، کم تم کو، کہ اس بات پر حیران ہوتے ہو کہ تمہیں میں سے ایک انسان جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر بنا کر جو ہے تمہاری طرف بھیج دیا گیا ہے، تم اس پر کیوں حیران ہوتے ہو؟ انسانوں کو انسان ہی سمجھا سکتا ہے، انسانوں کی رہنمائی انسان ہی کر سکتا ہے، اور دوسری کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھیں یہ جملہ جو پچھلے رکوع میں بھی تھے اور اس میں بھی وہی آ رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا، اور ذکر کرو، یاد کرو، جس وقت جعل اس نے بنایا تم کو خلفاء، پیچھے آنے والے، خلیفہ کے معنی پیچھے آنے والے، من بعد قوم نوح، بعد قوم نوح علیہ السلام کے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر کے، برباد کر کے، پانی میں غرق کر کے تمہیں جو ہے اس زمین پر وہ لایا ہے، تمہیں زمین کا مالک بنایا۔ وَزَادَكُمْ، اور اس نے زیادہ کیا ہے تم کو، فی الخلق بھی تمام مخلوق کے، بسطتاً طاقت کے اعتبار سے، بساط کے معنی ہمت، طاقت، اس میں انسانی ہمت، طاقت اور جو ہے مال و دولت کی ہمت اور طاقت سب آ جاتے ہیں۔ وَزَادَكُمْ، اور اس نے بڑھایا تم کو، زیادہ کیا تم کو، فی الخلق بھی تمام مخلوق کے، بسطتاً طاقت کے اعتبار سے، ہمت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے۔ فَاذْكُرُوا، پر یاد کرو، آلاء، نعمتیں، آلاء، نعمتیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ، بس آپ کون سی نعمتوں کے، ربکم، اپنے رب کی، تُکَذِّبُونَ، تم جھٹلاؤ گے، آلاء کے معنی نعمتیں۔ فَاذْكُرُوا، پر یاد کرو، آلاء اللہ، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ نے تمہیں مفت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس جسم کے اعضاء ہیں، اور اس سے باہر جو ہے زمین سے بے بہار نعمتیں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اور بارشیں، ہوائیں چلا کر، اور پھر جو ہے رات میں ستاروں کے ذریعے تمہاری رہنمائی کرتا ہے، رات بنائی ہے تمہارے سکون کے لیے، آرام کے لیے، دن بنایا ہے کام کاج کے لیے، اس نے کتنی نعمتیں جو ہے تمہیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا جو ہے یہ بھی شکریہ کا ایک طریقہ ہے۔ کوئی پوچھے جی کیا حال ہے، جی بڑا کہنا چاہیے بڑا اللہ کا احسان ہے۔ خواہ انسان بھوکا کیوں نہ ہو، اس کو یہی کہنا چاہیے کہ میرے اللہ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ صرف ایک بھوک کی کمی ہے، باقی سارے اعضاء جسم کے کام کر رہے ہیں، ساری نعمت ماحول کی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان جو ہے ان کو سانس کے ذریعے، آنکھوں سے دیکھ کر، دیگر ذرائع جو ہے ان سے، ساری نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے۔ اگر ایک نعمت جو ہے روٹی جو ہے اس کا آگے پیچھے ہو گیا ہے آزمائش کے لیے، تو سب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانی دین کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو وہ ساری نعمتوں سے افضل نعمت ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتے ہیں، سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ فقہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بری فقہ وہ ہے جو انسانوں نے ایجاد کی ہے۔ آسمانی فقہ جو ہے، سمجھ بوجھ جو ہے دین کی، یہ سب سے اعلیٰ ہے، تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم و تربیت ساری نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ تو فقہ بہت عظیم چیز ہے اگر یہ آسمانی وحی کے مطابق ہے۔ فقہ کے معنی سمجھ بوجھ،
تو انسان نے اگر جو ہے آسمانی وحی سے جو ہے سمجھ بوجھ حاصل کی ہے تو یہ بہت ہی افضل سر سے اعلیٰ نعمت ہے۔ اور اگر انسان نے جو ہے اللہ کے آسمانی دین کی بجائے جو ہے لوگوں کی من گھڑت کتابوں سے جھوٹی ولایتوں جھوٹے قصوں سے جو ہے اس نے فقہ حاصل کی ہے، سمجھ بوجھ حاصل کی ہے، تو اس سے بری کوئی فقہ اور نہیں ہو سکتی۔ سب سے بری فقہ یہ ہے کہ اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں لوگوں کی باتیں گھڑی ہوئی ہیں جو اپنی طرف سے گمراہی کی باتیں، ان کی جو فقہ حاصل کرتا ہے، ان کو جو سمجھتا ہے، سب سے بری فقہ یہ ہے۔ تو فقہ بہت عظیم چیز ہے۔ قرآن پاک کی جو ہے اللہ کے آسمانی دین کی فقہ جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ جس کو اللہ اپنے دین کی جو ہے فقہ عطا فرما دے، سمجھ بوجھ عطا فرما دے، وہ سمجھے کہ فقد اوتیہ خیرن کثیرہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار بھلائیاں جو ہے عطا فرما دی۔ تو جو فقہ سمجھ بوجھ اللہ کے دین کی ہوگی وہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے، اور جو فقہ لوگوں کی من گھٹ جو ہے جو مذاہب ہیں، کتابیں ہیں، جو فقہ ان کی ہوگی وہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ کیوں گمراہی ہے؟ کہ ہم نے جو ہے میں نے جو ہے آپ کو جو ہے پچھلے سپاروں میں نے بیان کر دیا ہے کہ فقہ حنفی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کہتی ہے کہ نماز شروع کرنی ہو تو اللہ اکبر کی بجائے یہ کہو، اور نماز سے نکلنا ہو تو نبی علیہ السلام کے جو ہے پاکیزہ جملے جو ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں بار یہ کہو۔ اور وہ کہتے ہیں جی اگر گیس جو ہے وہ خارج کر دی تو پھر بھی نماز ہو گئی، شاگرد کہتے ہیں نہیں ہوئی۔ تو یہ فقہ جو ہے یہ تو قرآن کے اور نبی علیہ السلام کے خلاف ہے۔ وہ کیسی گندی مثالیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ یہ ہے بدترین فقہ آسمانی فقہ کے مقابلے میں۔ تو قرآن پاک کی فقہ جو ہے سمجھ بوجھ، فقہ کے معنی سمجھ بوجھ، یہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ دنیا کی نعمتوں سے سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اعلیٰ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی طرف سے بلندیوں سے، آسمانوں سے وحی کے ذریعے نیچے اتری ہے۔ یہ ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کا آسمانی قرآن جو ہے اور اس کی تفسیر، آسمانی تفسیر، یہ سب سے اعلیٰ جو ہے یہ سمجھ بوجھ ہے، سب سے اعلیٰ فقہ ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ ذات جو ہے ساری کائنات سے افضل ذات کی طرف سے ہے، اور پاکیزہ ہے آسمان والے کی طرف سے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا پس یاد کرو آلاء اللہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ لوگوں کو جب بھی پوچھے کہو اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ حق ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ بے شک بھوکے ہیں، لیکن آپ کے سینے میں جو کھرا خالص ایمان ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی اللہ کا گلہ شکوہ نہ کرو۔ اگر وہ کوئی آزمائش کے لیے تھوڑا سا آگے پیچھے کر دے تو کبھی اس کا شکوہ نہ کرو۔ اس نے ذمہ لے رکھا ہے، 12واں پارہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ خود دعویٰ کر رہا ہے کہ ہر جان کا رزق کا ذمہ دار جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو اگر آگے پیچھے ہو گیا ہے بھوک کی وجہ سے تو پریشان نہیں ہونا۔ اس کو جو ہے جس ماں کو اپنے بچے کی بھوک سے زیادہ جو ہے اس کو احساس ہے اس کی بھوک کا، اس سے اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی مخلوق کی بھوک کا سب سے زیادہ احساس ہے۔ اور ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کیا کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان کو بھی ہم رزق دیں گے، تم کو بھی ہم رزق دیں گے۔ مایوس نہ ہو، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دل برداشتہ ہو کر جو ہے بچوں کو ہلاک کر دینا، دریا میں پھینک دینا، کنویں میں پھینک دینا، ذبح کر دینا، یہ جہالت ہے۔ صبر کرو، اللہ آزما رہا ہے۔ اللہ کی آزمائش کا نتیجہ دیکھو، اس نے اعلان کیا ہے کہ ہر جاندار کا رزق میرے ذمے ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی تعریف کرنی چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جس حالت میں رکھے اس کا بہت بڑا احسان ہے، کہ جو وہ چاہتا ہے جو اس کی چاہت ہے، اس کی چاہت بہت بڑی نعمت ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو لوگوں کے سامنے، کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تاکہ لوگوں کی جہالت دور ہو جائے، لوگوں کا رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے، لوگ پختہ رشتہ ہو جائے، کیونکہ لوگ تو جاہل ہیں، ان کو تو پتہ کچھ نہیں ہے۔ تم جو ہے ان کو جو ہے سمجھاؤ کہ بولنے والی زبان اللہ نے، سننے والے کان اللہ نے، دیکھنے والی آنکھیں اللہ نے۔ یہ سانس لینا جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہسپتال میں جا کر دیکھیں، میں نے دیکھا میو ہسپتال میں کہ ایک شخص جو ہے اس کو سانس کی نالی بھی لگی ہوئی ہے، پھر بھی بیچارہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہا ہے۔ اور ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کی قسم کہا کر کہتے جب میں نے ہسپتال میں اس شخص کو دیکھا تو مجھے اپنے بزرگوں کی نصیحت یاد آ گئی کہ وہ کہا کرتے تھے ہر سانس پر اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ جو آسانی سے سانس آئی ہے، اندر گئی ہے، باہر آ گئی ہے، یہ لمحہ جو ہے تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر یہ سانس جو ہے لینا نکالنا جو ہے یہ مسئلہ بن جائے تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جان پہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر سانس کے ہر وقت اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے، تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ رب کی نصیحتوں کے ذریعے، اللہ کے احسانات کے ذریعے ہم لوگوں کا تعلق جو ہے اس سب سے بڑے محسن کے ساتھ ہم جوڑیں کہ اللہ کے بندو یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ ہم پر اللہ کا جو احسان ہے وہ ساری کائنات سے بڑھ کر احسان ہے اس کا۔ آگے چلیے جی، قالو انہوں نے کہا سرداروں نے، اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لنعبد اللہ تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی، وحدہ اس کی توحید کا، اس کی وحدانیت کا۔ ہود علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ ہود کیا تمہارے پاس آیا ہے کہ ہم جو ہے ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اپنے جو ہے بزرگ جو ہیں ان جن کے بت بنا رکھے ہیں جو ہے ان کو ہم چھوڑ ہی دیں، اور نظر اور ہم چھوڑ دیں ماں کانا جو تھے یا بدو عبادت کرتے آباؤنا باپ دادا ہمارے۔ تو ہم سے باپ دادا کے بتوں کی جو ہے ان کے معبودوں کو چھڑاتا ہے کہ جن معبودوں کی جو ہے ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تو ہم سے وہ چھڑانا چاہتا ہے۔ فاتنا پس آ ہمارے پاس، بما ساتھ اس کے جو تعید و تو وعدہ دیتا ہے نا ہم کو، جس عذاب کی تم دھمکیاں دیتا ہے کہ تم پر وہ عذاب آ جائے گا، لے آؤ اس عذاب کو ہم پر، نہیں مانیں گے ہم۔ ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین، حقیقی سچ کہنے والوں میں سے۔ کالا کہا ہود علیہ السلام نے، قد واقع تحقیق واقعہ ہو چکا ہے علیکم اوپر تمہارے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن عذاب کا، وغضبن اور اس کے غصے کا۔ اللہ کے عذاب اور غصے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا تمہارے لیے۔ تم نے جو ہے کہا کہ دیا عذاب، اب اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کا عذاب جو ہے وہ تم پر اس نے تم پر اس کا فیصلہ کر لیا، واقعہ ہو گیا ہے، یعنی اس نے تم پر جو ہے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جو ہے تم پر اپنا غضب اور اپنا عذاب بھیجے گا۔ کیا تو جادلونا تم جھگڑا کرتے ہو نی میرے ساتھ۔ ہود علیہ السلام کہنے لگے قوم کو، کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، فی اسماء بیچ ناموں کے، سمیتموہ نام رکھ لیے ہیں تم نے، ان بتوں کے، یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں پتھروں کے، لکڑی کے، مٹی کے، یہ بے جان چیزیں ہیں اور صرف ان کے نام ہی نام ہیں، کام تو ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں، یہ صرف ناموں کی تم پوجا کر رہے ہو۔
یا مٹی اور پتھر کے مجسمے جو ہیں ان کی پوجا کر رہے ہو؟ کیا ہے ان کے اندر؟ کوئی گفتگو کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ؟ کسی بات کا تمہیں جواب دے سکتے ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ سوچو تو صحیح نا۔ تم صرف جو ہے ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ داتا ہے ہمارا، اس کی پوجا کرو۔ وہ تو قبر کے اندر مٹی ہو چکا ہے، داتا کہاں سے آ گیا؟ جب وہ زمین پر پھرتا تھا وہ داتا نہیں تھا، جب وہ قبر میں چلا گیا مٹی بن گیا اس کا جسم، اب وہ داتا ہو گیا۔ کیسی بے وقوفی ہے، کیسی جہالت ہے جس کو لے کر یہ لوگ جو ہے شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ فرمایا اور اسی طرح 11ویں والا پیر جو ہے اس کے ذمہ جی بہت کوئی لگا رہا ہے جی، وہ جو کشتی جو ہے وہ مائی جو ہے وہ کھیر پکاتی تھی 11ویں کی، اور جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ ایک دفعہ وہ بھول گئی، بیٹا ان کا جو ہے وہ شادی کے لیے دوسرے گاؤں گیا تو پوری جان جو ہے پیر صاحب نے جو ہے وہ پانی میں ڈبو دی۔ اب اس قصے کے جھوٹ کو آپ دیکھیں کہ 11ویں مائی نے نہیں پکائی، وہ اپنے گھر میں جو ہے کتنے سال بیٹھی ہے آرام سے، تو کھیر مائی نے نہیں پکائی مولوی کے پیٹ کے لیے، اور سزا مل گئی جانجیوں کو بیچاروں کو۔ یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ کھیر تو مائی نے نہیں پکائی، اور اس کے بیٹے کے ساتھ جو جنج گئی تھی، بندے گئے تھے، سزا ان کو مل گئی، اور کتنے سال جو ہے اس کی کشت وہ سارے پانی میں ڈوبے رہے۔ اس مولوی نے 2 منٹ گوتے تو وہ نہ پانی دیتے اگلے جہان پہنچ جائے گا، یہ مسئلہ 11ویں کا حل ہی ہو جائے گا۔ یہ سب پیٹ واسطے اپنے جھوٹ کرتا پیا، حد ہو گئی ہے۔ کیا یہ انصاف ہے کہ مائی جو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، کھیر اس نے نہیں پکائی، اور جو ہے سزا جو ہے وہ جانجیوں کو مل گئی؟ عجیب نظام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے؟ قصور کوئی جو ہے کرے اور سزا کسی اور کو پکڑ کے دے دو؟ کیا یہ اللہ کا قانون ہے؟ بیٹا یہ نہ لیا کرو۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی کتاب آپ غنیت الطالبین پڑھ کے دیکھیں، عربی میں ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہے۔ یہ کتاب پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ کشف المحجوب جو ہے، یہ جن کو داتا صاحب کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے، ان کی کتاب مارکیٹ میں ہے، کہیں نہیں انہوں نے لکھا پوری کتاب میں کہ مجھے داتا مانو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کتاب ہے غنیت الطالبین، اس کو آپ پڑھ کر دیکھیں۔ وہ تو شرک کی نفی کر رہے ہیں، وہ اس کتاب کے اندر خالص توحید ہے۔ یہ پڑھتے نہیں ہیں، اگر یہ پڑھیں تو جو ہے ان کو وہابی بنا کر گالیاں دینا شروع کر دیں۔ لیکن مسئلہ تو ان کے پیٹ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیٹ چلتا رہے، خواہ کوئی بھی ہو، ہمیں بس ہمارا پیٹ بھرتا رہے۔ وہ تو توحید والے تھے، وہ تو قرآن و سنت کو ماننے والے تھے، اور یہ مشرک ہیں، ان کا ان کے ساتھ تعلق واسطہ کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو؟ پیغمبر ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا اتجادلوننی، کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ؟ فی اسمائن، بیچ بارے ناموں کے، سمیتموہا، تم نے نام رکھ لی ہیں ان کے جن کو اللہ کے شریک بناتے ہو، بت بنا کر، لکڑی کے، پتھر کے، مٹی کے، صرف ان کے ناموں کی تم پوجا کرتے ہو، ان کے جسموں میں تو ہے ہی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے جسم بے جان ہیں، پتھر ہیں، مٹی ہیں، لکڑی ہیں، تم صرف ناموں کی پوجا کرتے ہو اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انتم، تم، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا، تم اور تمہارے باپ دادا جو ہے صرف ناموں کی پوجا کر رہے ہو، ان بتوں کے مجسموں کے اندر، ڈھانچوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ما نزل اللہ، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے بہا ساتھ ان بتوں کے، شریکوں کے، من سلطان، ان کوئی دلیل، کسی بھی آسمانی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل نازل نہیں فرمائی کہ میرے علاوہ جو بزرگ ہیں یا بزرگوں کے مجسمے بنائے ہیں، بت بنائے ہیں، ان کی بھی پوجا کر لو،
کسی کا آسمانی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ بغیر دلیل یہ ہے یہ لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، لوگوں کے ایمان کا بھی صرف اپنے پیٹ کی خاطر، ایمان کا بھی بیڑا غرق، نیکیوں کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں صرف اس پاپی پیٹ کے لیے۔ ان کا ایمان ہی نہیں ہے کہ ہمارا رزق اللہ کے ذمہ ہے، ان کا توکل، ایمان، یقین، بھروسہ اللہ پر ہے ہی نہیں۔ یہ یا بھائی مانیے تیرا ہی آسرا۔ فرمایا فَانْتَظِرُوا، ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے کہتے ہو عذاب دے آ، فَانْتَظِرُوا، پس انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، انی بے شک میں معکم، تمہارے ساتھ تمہارے، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ میں بھی رب کے عذاب کا انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ اگر نہیں مانتے ہو نا، تم کہتے ہو لے جا جو عذاب لینا ہے لانا ہے ہمارے اوپر، تو انتظار کرو۔ اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے اس عذاب کا، جب وہ وقت آ گیا تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، پھر وہ نہیں چھوڑے گا تمہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں پس نجات دی ہم نے اس ہود علیہ السلام کو، والذین، اور لوگوں کو، معه جو ان کے ساتھ تھے، برحمت، ساتھ رحمت کے، منا، اپنی طرف سے۔ جس شخص کو، جن لوگوں کو اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے دنیا میں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، وہ اگلے جہان میں بھی کامیاب ہیں۔ جس شخص کو جو ہے اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ نور کی آیت نمبر 14 ہے، حوالہ دے رہا ہوں۔ جس شخص کو اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے اس دنیا میں اور آخرت میں، وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ سورہ نور آیت نمبر 14۔ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، پس نجات دی ہم نے ہود علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو، معه جو ان کے ساتھ تھے، برحمت، ساتھ رحمت کے، منا، اپنی طرف سے، وَقَطَعْنَا، اور قطع کر دی ہم نے، کاٹ دی ہم نے، دابرہ، جڑ، الذین، ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ساتھ ہماری نصیحتوں کے، آیتوں کے، حکموں کے، فیصلوں کے، جنہوں نے ہماری باتوں، ہماری حکموں، ہمارے فیصلوں، ہماری نصیحتوں کو جھٹلا دیا کہ یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے۔ جس طرح آج ہم اپنے عمل سے جو ہے جھٹلا رہے ہیں اللہ کے آسمانی دین کو، ہم اپنی زبان سے نہیں، زبان سے جھٹلائیں تو پکڑے جائیں گے نا، کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ اپنے عمل سے ہم جو ہے یہ شیطانی جمہوریت کو ووٹ دے کر، اس کو اللہ کی مخلوق اور زمین پر مسلط کر کے، ہم اللہ کے آسمانی دین کو جھٹلا رہے ہیں کہ یہ آسمانی دین جو ہے یہ ہمارے ملک پر، ہماری سرزمین پر یہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ فرمایا وَقَطَعْنَا، اور کاٹ دی ہم نے، دابر، جڑ، الذین، ان لوگوں کی، کذبوا، جنہیں جھٹلا دیا، بآیاتنا، ساتھ ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں میں، ہم نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی، یعنی اگلی نسلیں جو ہیں وہ بھی ہم نے تباہ کر کے رکھ دی، ان کا کوئی بچہ بھی جو ہے باقی نہیں بچا۔ اور سورہ نوح کے اندر دیکھیں، نوح علیہ السلام جو بد دعا دی ہے انہوں نے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان ظالموں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تو ان پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ان کا کوئی گھر جو ہے زندہ سلامت نہ بچے۔ ظاہر ہے گھر کے اندر سارے بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ جب پیغمبر کو ستایا گیا، پیغمبر کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا گیا، انسان تھے، پھر جو ہے ان کی آہ جو ہے وہ نکلی، رب کے سامنے فریاد کی، اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، سب نسلوں تک تباہ کر کے رکھ دیا۔ کسی کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آئد۔
مظلوم کی دعا، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ شاعر کہتے ہیں انسانوں مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ، کہ جب مظلوم کے دل سے جو ہے بد دعا، ظالم کے خلاف بد دعا نکلتی ہے تو اللہ اس بد دعا کا آگے بڑھ کر استقبال کرتا ہے، آگے بڑھ کر اس کو قبول کرتا ہے، لیکن وہ اس پر عمل کب کرے گا یہ اس کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ دعا مظلوم کی قبول ہو گئی ظالم کے خلاف، اب ظالم کو وہ کب پکڑے گا یہ اس کے علم میں ہے، دنیا میں پکڑے اگلے جہان پکڑے یہ اس کی مرضی ہے، اس کی ثواب دید ہے، وہ سب کچھ بہتر جانتا ہے۔ جس غزوہ احد کے اندر نبی علیہ السلام جب زخمی ہوئے تو آپ نے فرمایا، قرآن پاک کا جملہ ہے کہ وہ قوم کس طرح فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا؟ تو اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے کہ کس طرح نجات پا سکتی، یعنی وہ نجات نہیں پا سکتی قوم جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا۔ اللہ نے وحی بھیج دیا ہے نبی تو یہ فیصلے تو آپ نہیں کر سکتے، یہ فیصلے اللہ کے ہاں۔ اس لیے مظلوموں کی بد دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے ظالموں کے خلاف، لیکن ان پہ عمل وہ کب کرے گا یہ اس کی مرضی ہے۔ کیونکہ اگر نبی علیہ السلام جو ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ جو ہے جنہوں نے نبی کو زخمی کیا وہ کس طرح فلاح پا سکتے ہیں، جو نجات نہیں پا سکتے، تو اس کے بعد خالد بن ولید جنہوں نے حملہ کیا پہاڑ کے درے سے اور ایمان والوں کو شہید بھی کیا، زخمی بھی کیا، نبی علیہ السلام کو زخمی کیا، یہی خالد بن ولید جب اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیف اللہ کا لقب دیتے ہیں، اللہ کی تلوار۔ اب یہ نبی علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا، اللہ کو پتہ تھا کہ جس کو میرا نبی جو ہے جن لوگوں کو جو ہے وہ بد دعا دے رہا ہے یہ لوگ تو جو ہے کل کو جو ہے بڑے عظیم الشان جو ہے مسلمان ہوں گے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے، جب مکہ فتح ہوا تو وہ بھاگ گیا مکہ سے جدہ کی طرف، اس کی بیوی اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ دونوں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اسلام قبول کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اللہ ابو جہل کا بیٹا جو ہے اکرمہ، اس کی بیوی کہتی ہے اللہ کے رسول اس کو ہی معاف کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا معاف کر دیا، رحمت العالمین تھے، گناہ گاروں ظالموں کے لیے بھی رحمت بن گئے، کہا میں نے معاف کر دیا۔ بیوی اس کی جو ہے مکہ سے بھاگی جو ہے جدہ پہنچی گیا، جب وہ کشتی میں سوار ہو چکا تھا اگلے جو ہے افریقہ کے ملک جو ہے جانے کے لیے، حبشہ جانے کے لیے، تو بیوی نے جو ہے ان کو اشارہ کیا کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے معافی جو ہے مانگ لی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان بخش ہی کر دیا، نہ بھاگو واپس آ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت کو ان سارے واقعات کا پتہ تھا، کس کس ظالم کو میں نے جو ہے جس نے میرے نبی پر، میرے نبی کے صحابہ پر ظلم کیا، کس کس کو میں نے اسلام کی نعمت سے نوازنا ہے اور کس کس کو میں نے جو ہے اس کے ایمان کو قبول کر لینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ وقتانہ اور کاٹ دی ہم نے دابر جڑ الذین ان لوگوں کی کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا بے آیاتنا ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں کو، فیصلوں کو، ما کانوا مومنین اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ اگلا رکوع بڑا ہے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ، میں اس کو جو ہے آج والے سبق کو دہرا دیتا ہوں۔ لقد ارسلنا البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قوم ہی طرف ان کی قوم کی، فقال پس انہوں نے کہا یا قومی ہے میری قوم، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم نہیں ہے واسطے تمہارے من الہ کوئی معبود غیرہ سوائے اس اللہ کے، انی بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں علیکم اوپر تمہارے عذاب سے، یوم عظیم دن بڑے کے سے، عذاب دن بڑے کے سے یعنی قیامت کے بڑے عذاب سے میں ڈرتا ہوں،
کہ تم پر اللہ کا وہ عذاب جو ہے مسلط ہو جائے گا تمہارے اعمال کفر و شرک منافقت کی وجہ سے، مجھے یہ خدشہ ہے، ڈر ہے کہ تم قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ قال الملأ، کہا خاص سرداروں نے، من قوم ہی، ان کی قوم میں سے، انا بے شک ہم لنراک، ہم دیکھ رہے ہیں تجھ کو اے نوح علیہ السلام، فی ضلال مبین، بیچ گمراہی روشن کے، کھلی کے، واضح کے۔ قال، کہا نوح علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، لیسا نہیں ہے، بی ساتھ میرے ضلالت کوئی گمراہی، ولیکنی، اور لیکن میں، رسول پیغمبر ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں، من رب العالمین، رب تمام جہانوں کے کی طرف سے، ابلغ، میں پہنچاتا ہوں، تم تک، رسالات پیغامات، ربی اپنے رب کے، وانصح، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں، میں بھلائی چاہتا ہوں، خیر چاہتا ہوں، لکم واسطے تمہارے، وعالم، اور میں زیادہ جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا، جو نہیں تعلمون، تم جانتے۔ اب عجیب، تم کیا حیران ہو گئے ہو تم، ان جاکم، یہ کہ آ گیا ہے تمہارے پاس، ذکر نصیحت میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا تم اس بات پر حیران ہو گئے ہو کہ اللہ کی نصیحت جو ہے تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہے، علی رجل، اوپر ایک مرد کے، منکم، تمہیں میں سے، لینذر، تاکہ وہ شخص ڈرائے، تم کو، ولتتقوا، اور تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ فکذبوہ، بس انہوں نے جھٹلا دیا اس نوح علیہ السلام کو قوم نے، فنجیناہ، پس نجات دی ہم نے اس نوح علیہ السلام کو، والذین، ان لوگوں کو، معا، جو ساتھ تھے، اس نوح علیہ السلام کے، فی الفلک، کے بیچ، خاص کشتی کے، جو اللہ نے اپنی ہدایات کے مطابق نوح علیہ السلام سے اپنا مکمل کروائی تھی۔ وَأَغْرَقْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، الذین، ان لوگوں کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا تھا، بآیاتنا، ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو۔ انہم، بے شک وہ لوگ، کانوا، تھے، قوماً عمین، قوم اندھوں کی، جاہلوں کی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور بھیجا ہم نے طرف قوم عاد کی، اخاہم، بھائی ان کے کو، ہود علیہ السلام کو۔ قال، کہا ہود علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے واسطے تمہارے، من الہ، کوئی معبود غیرہ، سوائے اس اللہ کے، افلا تتقون، پس نہیں تم تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، تم گناہوں سے کیوں نہیں بچتے تم، یا تم کیا اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ قال الملأ، کہا خاص سرداروں نے، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، من قوم ہی، اس ہود علیہ السلام کی قوم میں سے، جن سرداروں نے کفر کر دیا تھا، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، لنرا، لا، البتہ، یا تحقیق، نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، کا، تجھ کو، اے ہود علیہ السلام، فی صفاحت، بیچ حماقت کے، بے وقوفی کے، ہم تجھے بے وقوف اور احمق سمجھتے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَظُنُّ، البتہ ہم خیال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، کا، تجھ کو، من الکاذبین، حقیقی جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ قال، کہا ہود علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، لیسا، نہیں ہے، بی، ساتھ میرے، صفاحت، کوئی بے وقوفی، کوئی حماقت، ولیکنی، اور لیکن میں، رسول، پیغام پہنچانے والا ہوں، من رب کی طرف سے، العالمین، تمام جہانوں کے، ابلغ، میں پہنچا رہا ہوں، تمہارے پاس، رسالات، پیغامات، ربی، رب اپنے کے، وانا، اور میں، لکم، واسطے تمہارے، ناصح، خیر خواہی کرنے والا ہوں، امین، امانت دار ہوں، جو اللہ نے مجھے امانت دی ہے تم تک پہنچانے کے لیے، میں اسی طرح مکمل جو ہے امانت تمہارے پاس لے کر آ گیا ہوں۔ اب عجیب، تم کیا بس حیران ہو گئے ہو تم، ان، یہ کہ جاکم، آیا ہے تمہارے پاس، ذکر نصیحت میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، اوپر ایک آدمی کے، منکم، جو تمہیں میں سے ہے،
کیا اس بات پر تم حیران ہوتے ہو کہ تمہیں میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک شخص کو چن لیا ہے اپنے پیغام کو تمہارے تک پہنچانے کے لیے، لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ ڈرائے تم کو، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، جس وقت جعلکم اس نے بنایا تم کو خلفاء پیچھے آنے والے، من بعد قوم نوح بعد قوم نوح علیہ السلام کی کے، وزادکم اور اس نے زیادہ کیا تم کو، بڑھا دیا تم کو، فی الخلق کے بیچ مخلوق کے، اس نے تمہاری افرادی تعداد جو ہے بڑھا دی۔ اللہ رب العزت نے بسطتاً بساط کے لحاظ سے، طاقت مال و دولت کے لحاظ سے، نعمتوں کے لحاظ سے، فذکروا پس ذکر کرو آلاء اللہ نعمتوں اللہ کی کا، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالو کہا ان لوگوں نے، ہود علیہ السلام کی قوم نے، آج یہ تھا کیا آیا ہے تو نا ہمارے پاس، لنعبدا تاکہ ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، وحدہ اس اکیلے کی، ونذر اور ہم چھوڑ دیں ما کانا جو تھے یا بدو عبادت کرتے آباؤنا باپ دادا ہمارے۔ اے ہود تو ہمیں ہمارے باپ دادا کی عبادت پر جو ہے جن کی وہ پوجا کرتے تھے عبادت کرتے، تو ہمیں چھڑانے آیا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کی عبادت چھوڑ کر تیرے اکیلے اللہ کی جو ہے ہم عبادت کریں؟ یہ پیغام تو ہمیں دے رہا ہے۔ فاتنا پس آ تو ہمارے پاس، بما ساتھ اس کے جو تائید ہو تو وعدہ دیتا ہے نا ہم کو، جس عذاب سے تو وعدہ دیتا ہے کہ وہ آئے گا، لے آؤ اس عذاب کو، ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچی حقیقی سچ بولنے والوں میں سے۔ کالا کہا ہود علیہ السلام نے، قد واقع تحقیق واقعہ ہو چکا ہے، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، علیکم اوپر تمہارے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن عذاب و غضب اور اس کا غضب غصہ، اللہ کا جو ہے عذاب اور اس کا غضب غصہ جو ہے تم پر آنے والا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اتجادلون کیا تم جھگڑا کرتے ہو نی میرے ساتھ، فی اسماء بیچ بارے ناموں کے، تم نے صرف نام ہی پہ جو ہے ان کی پوجا کرتے ہو، اور جن کے نام ہیں لکڑی کے بنے ہوئے، پتھروں اور مٹی کے بنے ہوئے، بے جان، ان کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، جان بھی نہیں ہے، بے جان ہے وہ، نہ سن سکتے، نہ جواب دے سکتے، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف ان کے نام رکھ کر مجسموں کے تم جو ہے ان کی پوجا کرتے ہو، تو گویا تم تو ناموں کی پوجا کر رہے ہو، حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سمیتم تم نے نام رکھ لیے ہیں ان بتوں کے، تم نے و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے، بہا ساتھ ان ناموں کے، من سلطان ان کوئی دلیل، کسی بھی آسمانی کتاب کے اندر جو ہے جن ناموں کی تم پوجا کرتے ہو عبادت کرتے ہو، ان ناموں کے بارے میں ان کے حق میں کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ فانتظروا ہود علیہ السلام نے کہا پس انتظار کرو، انی بے شک میں بھی معکم ساتھ تمہارے، من المنتظرین حقیقی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فانجینا پس نجات دی ہم نے ہو اس ہود علیہ السلام کو، والذین ان لوگوں کو، معه جو ان کے ساتھ ان کے تھے، برحمت ساتھ رحمت کے، منا اپنی طرف سے، ہم نے ایمان والوں پر اور ہود علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما کر ہم نے ان کو جو ہے اپنے عذاب سے جو ان کی قوم پر آیا تھا اس سے ہم نے ان کو نجات دی۔ یہ اللہ کی خاص رحمت تھی کہ وہ اللہ کے عذاب سے، جس عذاب میں ان کی قوم مبتلا ہوئی اس عذاب سے بچا لیے گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ اور یہی رحمت ہے قیامت کے دن بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو جو ہے اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ قرآن پاک کا جملہ ہے، اے رب، اے میرے رب، اغفر تو بخش، ورحم اور تو رحم فرما مجھ پر، وانت خیر الراحمین تو اور تو بہتر ہے تمام رحم کرنے والوں سے۔ یہ چھوٹا سا جملہ یاد کر لینا چاہیے، قرآن کا جملہ ہے یہ، رب اغفر
ورحم وانت خیر الراحمین، جس کو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی وہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ دنیا میں بھی اس اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، اور قیامت کے دن میں اللہ کی رحمت کے سائے میں اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ وقطعنا، اور کاٹ ڈالی ہم نے دابر جڑ الذین، ان لوگوں کی کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو، وما کانوا مومنین، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ ہم نے ان کو اس لیے ان کی جڑ کاٹ دی، ہلاک کر دیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ہمیں پتہ تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، جو مرضی کر لے ہم یا ہمارا پیغمبر، یہ ہمارے ایمان کو قبول نہیں کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔